सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प और सबक आमोज उर्दू कहानी जिसका नाम है भुगतान। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। क्लासरूम से बाहर जाते ही अकील उस पर बरस पड़ा था। पागल तो नहीं हो गए? जानते भी हो इस हरकत का क्या नतीजा निकल सकता है? मुआविया ने जवाब में एक लफ्ज भी नहीं कहा था। लम्हा भर की खामोशी के बाद अकील ने बात आगे बढ़ाई। पहले भी कहा था कि उसका पीछा छोड़ दो। गलत नीयत से उसकी जानिब कदम बढ़ाने वाले हो और अच्छी तरह जानते हो कि उसने जानबूझकर अपनी मुफलिसी नहीं छुपाई थी। अब ना करदा जुर्म की पादाश में एक मुफलिस मस्कीन लड़की को कितने अरसे तुम्हारे इंतकाम का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह से डरो मुआविया, तुम बहुत ज्यादती कर चुके हो। मुआविया अब भी खामोश था। उसे चुप देखकर अकील की नसीहतों का सिलसिला रुका नहीं था। वो बेतुकान बोलता रहा और मुआविया सर झुकाए सुनता रहा। ऐसा पहली मर्तबा हो रहा था कि अकील की कड़वी कसीली बातों पर वो कोई रद्द अमल जाहिर नहीं कर रहा था, वरना अकील की बातों को वो चुटकियों में उड़ा देता था। वो हर लिहाज से अकील पर फाइक था। शक्लो सूरत, जहानत व अक्लमंदी, मालो दौलत, पढ़ाई और खेल कूद, बहसो मुबाहिसा, कोई भी काम ऐसा नहीं था जिसमें अकील बरतर तो क्या उसके बराबर ही होता। कोई भी सलाहियत ऐसी नहीं थी जिसके बारे में वो मुआविया पर फौकियत का दावा कर सकता। लेकिन आज गैर मुतवक्के तौर पर मुआविया की बोलती बंद थी और वो खामोशी अकील को किसी तूफान का पेश खैमा लग रही थी। उसे समझाते, नसीहतें झाड़ते वो कैफेटेरिया के बजाय फूलों की क्यारियों के बीच ले आया था। उसे मुसलसल खामोश पाकर अकील शाकी हुआ। क्या मेरी बकवास इतनी गैर अहम है कि कोई जवाब देने की जहमत ही ना की जाए? झुका हुआ सर उठा और मुआविया ने उसकी तरफ देखा। अकील को उसकी झील सी गहरी नीली आंखों में अजीब वैरानी और वहशत नजर आई थी। वो उसे दिमागी तौर पर कहीं और पहुंचा हुआ लग रहा था, यूं जैसे कोई कीमती चीज गुम किए बैठा हो, किसी बहुत करीबी का सोग मना रहा हो, किसी बड़े नुकसान की भी इत्तला पाई हो, कोई बड़ी बाजी बुरे तरीके से हारा हो या किसी गैर मुतवक्का इंकशाफ से वास्ता पड़ा हो। गलती हो गई यार। उसका चार लफ्जी इकरार अकील को शिशदर कर गया था। ना वो चेहरा मुआविया का था, ना अल्फाज और ना ही अंदाज। खैर तो है? अकील तशवीश जाहिर किए बिना ना रह पाया। मुआविया ने मोहतात अंदाज में गहरा सांस खींचा, यूं जैसे जरा सी बेएहतियाती से किसी घाव में दर्द उठने का अंदेशा हो। लम्हा भर ठहर कर वो गायब दिमागी से बोला, फिलहाल कुछ कह नहीं सकता। मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही नसीहतें कर बैठा हूं। अकील ने कुछ देर पहले कहे हुए अल्फाज पर खफत जाहिर की। पता नहीं तुम क्या कह रहे थे, मुआविया ने बेरहमाना इंकशाफ किया। एक लम्हे को तो अकील को यूं महसूस हुआ जैसे मुआविया ने उसके चेहरे पर जोर का थप्पड़ रसीद किया हो। गोया इतनी देर से जो कीमती नसीहतें वो मुंह से उगल रहा था, उनकी अहमियत पादे खर के बराबर भी नहीं थी। उसकी ये खुशफहमी भी हवा बनकर उड़ गई थी कि मुआविया का गलती तस्लीम करना उसकी वजह से था। ये सदमा सहने में उसे चंद लम्हे लगे थे। इस दौरान मुआविया बेध्यानी से दाएं बाएं घूरता रहा। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अकील के पास कहने के लिए इसके सिवा और था ही क्या? मुझे भी, उसने धीमे लहजे में इकरार किया। छुट्टी कर लो, अकील ने मशवरा दिया। शायद कल मिलें। मुआविया इस बात में सर हिलाता हुआ उठा और अकील से अलविदाई मुसाफा किए बगैर पार्किंग की तरफ चल पड़ा। अकील अजीब सी नजरों से उसकी पीठ घूरता रह गया था। अगले पीरियड में गजाला और मुआविया दोनों गायब थे। प्रोफेसर बासित तक भी इस वाक़े की खबर पहुंच चुकी थी। सबक की इब्तदा से पहले ही उन्होंने शमामा से सरसरी अंदाज में हंगामे के पसे पर्दा वजह जानने की कोशिश की थी। सर, मिस गजाला को कोई गलत फहमी हुई थी। मामले पर मिट्टी डालते हुए उसने मुआविया का नाम लेने की कोशिश भी नहीं की थी। ये बहरहाल यूनिवर्सिटी के तुलबा को तहजीब का दायरा छोड़ना जेब नहीं देता। ना जाने वो तनबीह उसके लिए थी या गजाला वगैरह के लिए। इस बारे में सोचने की जहमत शमामा ने नहीं की थी। छुट्टी के वक्त पार्किंग की तरफ जाते हुए वो बिस्मा को कह रही थी, बाबा जान के सामने इस वाक़े का जिक्र भूले से भी ना करना। वो इत्मीनान से बोली, भूले से क्या?
میں بڑی یاد سے سارا واقعہ دہراؤں گی، بلکہ انہیں مشورہ دوں گی کہ اپنے سیٹھ صاحب سے بات کر کے معاویہ کے خلاف پولیس میں پرچہ کٹوائیں۔ پکی پکی خفا ہو جاؤں گی، شمامہ نے سنجیدہ لہجے میں دھمکی دی۔ بسما ہنسی، تمہاری خفگی سے ڈرتا کون ہے؟ پراٹھا لانا بند کر دوں گی؟ شمامہ نے مزاحیہ فکرہ بھی سخت سنجیدگی سے ادا کیا تھا۔ بسما شکست خوردہ لہجے میں بولی، میں تمہاری کسی دھونس میں نہ آتی، مگر تم اتنی کمینی نکلو گی یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ وہ کار تک پہنچ گئی تھیں، شمامہ نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بسما کے اسٹاپ تک شمامہ اپنے باپ اور بسما کی گفتگو میں دخیل نہیں ہوئی تھی۔ بسما کے نیچے اترنے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمو رانی مسلسل خاموش ہے، آپ دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ کہنے کی حد تک اس کی بات سچ تھی، یہ علیحدہ بات کہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ اس لڑکے نے پھر تو تنگ نہیں کیا تھا؟ بابا جان، شاعر کہتا ہے کہ عرفی تو مندیش زے غوغائے رقیباں، آواز سنگا کم نہ قد رسک گدارا، یعنی اے درویش، مخالفین کا شور و غوغا تمہیں اندیشے میں نہ ڈال دے، کیونکہ کتوں کا بھونکنا فقیر کا رزق کم نہیں کر سکتا۔ مطلب تنگ کر رہا ہے۔ یوسف سنجیدہ ہو گئے تھے۔ بابا جان، جب محسوس کروں گی کہ پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے تو آپ کو مطلع کرنے میں غفلت نہیں برتوں گی۔ اس نے فلسفیانہ انداز اپنا کر آج کے واقعے پر پردہ ڈالنا چاہا۔ اپنا مقدمہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اسے والد صاحب کے گوش گزار کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ مسئلے کی شروعات کے ساتھ اس کا سد باب کرنا عقل مندی کہلاتا ہے۔ یوسف مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ آپ کی شمع اگر ڈرپوک ہے بھی صحیح تو بسما اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے بابا جانی۔ اس نے زبردستی کا کہا بلند کیا۔ مجھے تسلی کے بجائے اصل بات جاننے میں دلچسپی ہے۔ وہ اس کے والد تھے اور بیٹی کا مصنوعی کہا اسے ورغلا نہیں سکتا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، آج ایک دوسری لڑکی سے جھگڑا ہو گیا تھا جو بسما کی وجہ سے رفع دفع ہو گیا۔ یقیناً بسما کو بھی چھپانے کی تاکید تم نے کی ہوگی۔ یوسف شاکی ہوئے۔ جی، تو اب اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ باپ سے تمہیں باتیں چھپانی پڑیں؟ یوسف نے واضح انداز میں گلا کیا تھا۔ آپ کی پریشانی کا خوف تھا بابا جان، وہ ہکلا گئی تھی۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اب بڑی ہو گئی ہو۔ غلطی ہو گئی، معافی چاہتی ہوں۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ سوچ سمجھ کر کیے ہوئے فعل کو غلطی نہیں کہتے۔ یوسف کے لہجے میں اب تک ناراضی شامل تھی۔ بات جانے انجانے کی نہیں، غلطی تسلیم کرنے کی ہوتی ہے۔ جب مان رہی ہوں کہ میری سوچ غلط تھی تو آپ سزا دیں یا معاف کر دیں۔ ناراض تو نہ ہونا، وہ روحانسی ہو گئی۔ ناراض ہونا ہی سزا ہوتی ہے۔ یوسف شفقت سے ہنسے۔ باپ کو مسکراتے دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ مجھ سے اتنی سخت سزا برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے باپ کی جانب کھسک کر ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ روزانہ وہ 10 بجے تک کھانا کھا کر کلب نکل جاتا تھا، لیکن اس دن نہ تو اسے کھانا یاد تھا، نہ کلب جانا، اور نہ وہ سونے میں کامیاب ہو پا رہا تھا۔ رہ رہ کر شمامہ کا لال بھبکا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھومنے لگتا۔ تم صرف نفرت کے قابل ہو معاویہ، صرف نفرت کے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم سے معافی مانگی کس نے ہے؟ اس نے حقارت سے سوچا، مگر دل عجیب قسم کی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ شمامہ اتنی خوبصورت ہوگی، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس وقت اپنی بے سکونی کی وجہ وہ توہین کو گردانتا رہا۔ اس نے شمامہ کو بدصورت سمجھا تھا، اسے قابل استہزاء جانا تھا، اور اسی وجہ سے اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی، لیکن وہ ایسی ہوگی یہ تو اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ شمامہ کے بارے اس کے لگائے ہوئے دونوں اندازے غلط ثابت ہوئے تھے۔ وہ امیر زادی نہیں، ڈرائیور کی بیٹی تھی، بد صورت نہیں، مجسم خوبصورت تھی۔ وہ اس کی ویڈیو نکال کر دیکھنے لگا۔ اس نے برہم ہو کر سر سے دوپٹہ اتارا تھا اور سیاہ گھنے بال ساون کی گھٹاؤں کی طرح بکھر گئے تھے۔ اتنے لمبے بال اس نے صرف شیمپو کے اشتہارات ہی میں دیکھے تھے۔ اگر ماہ تمام کی طرح تابدار چہرہ اجالے کا سبب نہ بنا ہوتا تو کلاس روم کی فضا میں تاریکی غالب آ جاتی۔ کشادہ جبیں کی تیوریوں نے دیکھنے والوں کو روب میں لے لیا تھا۔ باریک گلابی ہونٹوں کی کپ کپاہٹ اس کے غصے اور صدمے کا مظہر تھی، تو سیاہ پھیلی ہوئی آنکھوں میں نمی دکھ کے اظہار کی انتہا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی لڑکی کے چہرے پر ظاہر ہوتی کیفیات کو اس شدت سے محسوس کیا تھا۔ کلاس روم میں جو کچھ ہوا تھا وہ اب تک اسے سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ رات کے اس لمحے بھی اس پر اپنی حالت واضح نہیں ہو رہی تھی۔
کبھی اسے شمامہ سے نفرت محسوس ہوتی اور کبھی ہمدردی ہونے لگتی، کبھی اس سے بدلہ لینے کے منصوبے سوچنے لگتا اور کبھی معاف کر دینے میں بھلائی محسوس کرتا۔ کبھی وہ مجسم حسن و معصومیت نظر آتی اور کبھی حقیر اور گھٹیا۔ صبح تک وہ انہی متضاد خیالات میں کھویا اپنے رد عمل کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس وقت تک وہ شمامہ کی ویڈیو کو بیسیوں بار دیکھ چکا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کیوں بار بار بے اختیار ہو کر وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت گھڑی کی سوئیاں 5 کا ہندسہ عبور کر چکی تھیں جب اس پر انکشاف ہوا کہ اس کی آنکھیں شمامہ کی شکل دیکھ کر سیر نہیں ہو رہیں۔ وہ درجنوں لڑکیوں سے تعلقات رکھ چکا تھا جو ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ تعلق کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں لڑکیاں اس کی نگاہوں سے گزر چکی تھیں، لیکن آج تک اسے شمامہ جیسی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ دعویٰ کرنا کہ شمامہ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہو سکتی یقیناً باطل تھا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ اسے شمامہ کی طرح کوئی بھی پیاری نہیں لگی تھی۔ اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی کہ مجھے ایک ایسی لڑکی اچھی لگ رہی ہے جسے کل تک میں نفرت کا حقدار سمجھا کرتا تھا۔ اس نے دل کو سخت الفاظ میں لتاڑا، مگر دل اتنی آسانی سے مان جایا کرے تو اسے دل کون کہے؟ وہ ہمیشہ دماغ کی مان کر چلا تھا اور دماغ کبھی خسارے کا سودا نہیں کرتا۔ آج پہلی بار دل نے دماغ کے خلاف محاذ کھولنے کے لیے قدم بڑھائے تھے، اور دل بے شک دلائل کے میدان میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، جیت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ وہ خود کو بھی تنبیہ کر رہا تھا، شمامہ کی طرف قدم بڑھانے کو اپنی توہین تحقیر سمجھ رہا تھا۔ اس کی اور اس کے والد کی اتنی بے عزتی کرنے کے بعد دوبارہ تعلقات بحال کرنا اسے اپنا تھوکا چاٹنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ شمامہ سے دوری میں اسے بہتری نظر آ رہی تھی، کیونکہ ایک مفلس لڑکی کی محبت نہ صرف اسے معاشی لحاظ سے تباہ کر دیتی، بلکہ جن دوست احباب کے سامنے اس نے شمامہ کی تذلیل کی تھی انہیں بھی ہنسنے کا موقع مل جاتا۔ سب سے بڑھ کر شمامہ اور بسمہ کا سامنا کرنا اسے کارے دار نظر آ رہا تھا۔ گو اتنا تو اسے یقین تھا کہ اگر وہ شمامہ کی طرف قدم بڑھاتا تو وہ خوش آمدید کہنے میں دیر نہ کرتی، لیکن یہ قدم بڑھانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ عورت ذات کے سامنے نہیں جھک سکتا تھا۔ اس کی سرشت ایسی تھی کہ عورت کو وہ حقیر و بے توقیر ہی سمجھتا تھا۔ دنیا میں اگر وہ کسی عورت کو قابل عزت اور معتبر سمجھ سکتا تھا تو وہ اس کی ماں اور بہن کی ہستیاں تھیں۔ ان دو کے علاوہ وہ کسی کو قابل احترام نہیں جانتا تھا۔ اس دن وہ یونیورسٹی نہیں جا سکا تھا، رات جگہ کی وجہ سے دن چڑھے اسے نیند آ گئی تھی۔ پتہ ہے شاعر کیا کہتا ہے؟ تعلق توڑ دینے سے، کسی کو چھوڑ دینے سے، رفاقت ڈر نہیں سکتی، محبت مر نہیں سکتی۔ شمامہ کے والد کو رخصت کرتے ہی بسمہ اسے چھیڑنے لگی تھی۔ شمامہ بے پرواہی سے بولی، شاعر تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر موسم حقارت کا، تکبر کا، بڑائی کا، یوں ہی قائم رہے خناس بندے میں خدائی کا، تعلق توڑنے کا حوصلہ یہ کر بھی سکتی ہے، محبت مر بھی سکتی ہے۔ بسمہ ہنسی، مجھے تو منہ توڑ جواب دیتی ہو اور دوسروں کے سامنے منہ میں گھنگھنیاں ڈال لیتی ہو۔ وہ صاف گوئی سے بولی، کیونکہ جانتی ہوں تمہیں پیاری لگتی ہوں اور تم ہر بات برداشت کر لو گی۔ تو کیا میں تمہیں پیاری نہیں لگتی؟ بسمہ نے منہ بسورا، جو مجھے حد سے زیادہ پیارے لگتے ہیں میں انہی سے بے تکلف ہو سکتی ہوں۔ شمامہ سنجیدہ ہو گئی تھی، مذاق کر رہی تھی یار۔ اسے سنجیدہ دیکھ کر بسمہ نے جلدی سے تسلی دی۔ پیریڈ شروع ہونے میں اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے پسندیدہ گوشے کا رخ کر سکتی۔ کلاس روم میں داخل ہوتے وقت نہ چاہتے ہوئے بھی بسمہ کی نظر معاویہ کی نشست کی جانب اٹھ گئی تھی۔ نشست کو خالی پا کر اسے اطمینان کا احساس ہوا تھا۔ خوبصورت اور بھولا بھالا نظر آنے والا وہ کم ظرف اب بسمہ کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ غزالہ البتہ اپنی نشست پر بیٹھی تھی، لیکن انہیں دیکھتے ہی وہ سر جھکا کر کتاب کی ورق گردانی کرنے لگی۔ بسمہ کو اس کے چہرے پر چھائی ندامت واضح نظر آ رہی تھی۔ پروفیسر صاحب کی آمد تک وہ گپ شپ کرتی رہیں۔ سبق شروع ہوتے ہی دونوں پروفیسر صاحب کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ آج اسے شمامہ کافی پر اعتماد اور بے پرواہ دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دل جمعی سے نوٹس لیتے دیکھ کر بسمہ نے گہرا سکون محسوس کیا تھا۔ خالی پیریڈ میں وہ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ گئی تھیں۔ گھاس پر بیٹھنے کے بجائے شمامہ نے سنگی بینچ پر نشست سنبھال لی تھی۔ آج کچھ نیا محسوس کیا ہے تم نے؟ بسمہ نے گھاس پر بیٹھنا پسند کیا تھا۔ کیا نیا؟ شمامہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ بسمہ ہنسی، آج لڑکے تمہیں کچھ زیادہ غور سے دیکھ رہے تھے۔ شمامہ بپھر کر بولی،
دوبارہ اس موضوع پر بات کی تو سر پھاڑ دوں گی۔ بسما اس کا پرس جھپٹتے ہوئے بولی، تمہاری صرف ایک دھمکی سے ڈر لگتا ہے، وی سی کو شکایت لگانے سے بھی نہیں ہٹوں گی۔ میرے زہرانے یعنی لنچ کو ہاتھ لگایا تو شمامہ پرس واپس لینے کے لیے بینچ سے اتر کر گھاس پر آن بیٹھی تھی۔ اگر زہرانے سے مراد لنچ والا پراٹھا ہے تو تم شوق سے شکایت لگانے جا سکتی ہو۔ بسما نے بے پرواہی سے اس کا بیگ کھول کر لنچ باکس نکالا اور پراٹھے کو جڑ گئی۔ بغیر اجازت لیے کسی کی چیز کھانے سے پیٹ میں درد پڑتا ہے۔ بسما نے کندھے اچکائے۔ پیٹ کے درد سے نہیں مروں گی، لیکن بھوکے پیٹ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ شمامہ کھسیانی مسکراہٹ سے بولی، بے شرم۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ بسما اس سے باتوں میں مار نہیں کھا سکتی تھی۔ میرا پراٹھا تو ادھر کرو۔ اسے بڑے بڑے نوالے لیتے دیکھ کر شمامہ کو اپنے پراٹھے کی فکر ہوئی۔ بسما نے انکار میں سر ہلایا۔ کل کے لنچ کی قضا بھی تو کروں گی۔ یہ نہ ہو لنچ پکا پکا فوت ہو جائے۔ شمامہ نے دانت پیسے۔ دھمکی دینا ضروری ہوتا ہے، ویسے نہیں مانگا جا سکتا تھا۔ خفگی سے کہتے ہوئے بسما نے پہلے پراٹھے کا آخری نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے لنچ باکس شمامہ کی طرف بڑھا دیا۔ شمامہ سیمٹ کی پختہ روش کی طرف پیٹھ موڑ کر اپنے حصے کا رزق کھانے لگی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ بسما کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آنکھ کھلنے کے بعد بھی وہ کافی دیر بستر سے نہیں نکلا۔ آخر ماں کی آمد پر اسے بستر چھوڑنا پڑا۔ بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رات کو کھانا بھی نہیں کھایا اور اب تک لیٹے ہو؟ یونیورسٹی بھی نہیں گئے؟ عالیہ نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی ظاہر کی۔ ٹھیک ہوں امی جان۔ وہ انگڑائی لیتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ناشتہ کرو گے یا کھانا لگواؤں؟ ناشتے کا وقت تو گزر چکا۔ دیوار پر ٹنگی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے اس نے فیصلہ سنایا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ کھانا کھا کر اس کا ارادہ آوارہ گردی کے لیے نکلنے کا تھا، لیکن وہ نہ جا سکا۔ کوئی کام کرنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ماں کی دل جوئی کے لیے ان سے تھوڑی گپ شپ کر کے وہ دوبارہ کمرے میں گھس گیا۔ ٹی وی لگا کر اس نے دل بہلانے کی کوشش کی، مگر کوئی پروگرام اس کی توجہ حاصل نہ کر سکا۔ ٹی وی بند کر کے وہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پسندیدہ گیتوں، غزلوں میں بھی جب دل نہ لگا تو وہ انٹرنیٹ کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ تفریح کا وسیع میدان تھا، مگر وہاں بھی اسے اطمینان یا یکسوئی میسر نہیں آئی تھی۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب وغیرہ اس کے دماغی انتشار کو کم کرنے میں ناکام رہے تھے۔ تنگ آ کر وہ خبیث محلول کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پینے پلانے کا شغل عموماً وہ کلب میں ہی کیا کرتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گھر میں اسے ممانعت تھی۔ وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا، ایسوں کے ہاں شراب نوشی اور کافی چائے پینا ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ گھنٹے ڈیڑھ میں وہ وسکی کی 2 بوتلیں خالی کر گیا تھا۔ ایک ساتھ اتنی زیادہ شراب اس نے زندگی میں پہلی بار معدے میں انڈیلی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ آخر وہ سو گیا۔ آنکھ کھلنے پر گھڑی کی سوئیاں 8 کا ہنسا عبور کرتی نظر آئیں۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ غسل خانے میں جا کر وہ تازہ دم ہوا اور لباس تبدیل کر کے گھر سے نکل آیا۔ اس کا رخ کلب کی عمارت کی طرف تھا۔ جاتے ساتھ اس کی نگاہیں کسی اکیلی لڑکی کی متلاشی ہوئیں۔ ایک لڑکی کو بھلانے کے لیے اسے دوسری لڑکی کی مدد درکار تھی۔ عجیب فطرت کا مالک تھا۔ کسی ایک لڑکی سے اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے وہ دوسری لڑکی کی ہتک پر اتر آیا تھا۔ کسی ایک لڑکی کی پارسائی کا زام وہ دوسری لڑکی کی تذلیل کر کے توڑنا چاہتا تھا۔ اس کے تئیں ہر لڑکی صنف نازک ہی کی نمائندہ تھی۔ اس کے قدم ایک لمحے کے لیے دروازے پر ٹھہرے، اسی لمحے کونے کی میز پر بیٹھی بازغا کی نظر اس پر پڑی اور وہ تیر کی طرح اس کی جانب بڑھی۔ قریب آتے ہی وہ وارفتگی سے بولی، او میرے جند جانی۔ بازغا، کیسی ہو بی بی؟ معاویہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ کھلے ڈلے انداز میں بولی، تمہیں دیکھ لیا، اب بہتر ہوں۔ چلو پھر۔ اس کی پتلی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے معاویہ نے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ تاش نہیں کھیلو گے؟ باغزہ کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی۔ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آج صرف تمہیں تنگ کروں گا۔ تم سے تنگ کوئی گنوار ہی ہو سکتا ہے۔ باغزہ نے بے حیائی سے دانت نکالے۔ وہ گنوار ہی تو ہے، احمق، بے وقوف اور گھٹیا لڑکی۔ ایسی لڑکیاں منہ لگانے کے قابل تو نہیں ہوتی۔ اس کی سوچوں میں شمامہ ڈر آئی تھی۔ اوئے، کن خیالات میں کھو گئے؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ معاویہ سے چمٹی جا رہی تھی۔ ایسے ہی ایک گھٹیا لڑکی یاد آ گئی تھی۔ نفرت سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے وہ بازغا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کھیپ میں تو ممکن نہیں، مجھے تیاری کے لیے کم از کم 1 ماہ چاہیے۔ سیٹھ اعظم نے یوں نفی میں سر ہلایا گویا مخالف کو وہ نظر آ رہا ہو۔
सेठ साहब, 1 माह तो बहुत तवील अरसा है। कम अज कम इतना तो ख्याल करें कि मैं आपका पुराना ग्राहक हूँ। मुखालिफ के लहजे में मायूसी के साथ शिकवा दराया था। वो तवील सांस लेते हुए बोला, रिजवान भाई, आप 2 हफ्ते और कम कर लें और ये आखिरी बात है। इससे पहले मेरे लिए माल भेजना मुमकिन ही नहीं। मैं तमाम के मुतालबे मौखर करके आपकी मांग को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। शुक्रिया सेठ साहब, आपसे यही उम्मीद थी। रिजवान के लहजे में ममनूनियत थी। रिसीवर क्रेडल पर रख कर सेठ आजम ने तपाई पर रखा कॉफी का मग उठाया। छोटा सा घूंट लेते ही मग वापस तपाई पर रखते हुए उसने मुलाजमा को बुलाने के लिए घंटी बजाई और खुद बिस्तर पर पड़े फाइलों के ढेर से एक फाइल उठाकर वर्क गिरदानी करने लगा। जी साहब। 2-3 लम्हों के बाद अधेड़ उम्र खादमा नमूदार हुई। कॉफी ठंडी हो गई है, उसकी जानिब देखे बगैर वो धीरे से बोला। मुलाजमा समझ जाने के अंदाज में सर हिलाते हुए कॉफी का मग उठाकर बाहर निकल गई। उसी वक्त मोबाइल फोन बजने लगा। उसने बेजारी भरे अंदाज में मोबाइल फोन की स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई। किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। कॉल मुनकता करने का बटन दबाकर वो फाइल की जानिब मुतवज्जा हो गया, लेकिन घंटी दोबारा बजने लग गई थी। उसके 2-3 बार घंटी मुनकता करने के बावजूद कॉल करने वाले ने हिम्मत न हारी और मजबूरन उसे कॉल वसूल करना पड़ गई। अस्सलामुअलैकुम, ये आजम साहब का नंबर है। मोबाइल फोन कान से लगाते ही उसकी समाअतों में एक दिलकश निस्वानी आवाज गूंजी। जी, बोल रहा हूँ, कदरे हैरानी से कहते हुए वो मुस्तफसिर हुआ। क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं, बोलने वाली के लहजे में इत्मीनान था। मैं भी नाम की हद तक आपसे वाकिफ हूँ, अलबत्ता आज के बाद आप मुझे अपनी मोहसिना के तौर पर जरूर याद रखेंगे। जी बोलें। उसके लहजे में इश्तियाक दर आया था। आपको बागजा के बारे में एक जरूरी इत्तला देना थी। सेठ हाजम का दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। बूढ़े खामिन को नौजवान बीवी के बारे मिलने वाली गुमनाम इत्तला परेशानी के अलावा और क्या हो सकती थी। थूक निगलते हुए बामुश्किल उसके होंठों से बरामद हुआ, सुन रहा हूँ। ड्रामाई अंदाज में पूछा गया, आपको मालूम है कि बागजा इस वक्त कहाँ है? घर से तो क्लब जाने के लिए निकली थी। सेठ हाजम के लहजे में अंदेशे दर आए थे। वो आपको धोखा दे रही हैं। अनजान लड़की ने एकदम उसके अंदेशों को हकीकत का रूप दिया। क्या वो क्लब नहीं गई? सेठ हाजम ने सरसराते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। वहीं पर है, लेकिन एक खूबसूरत नौजवान के साथ अकेले कमरे में बंद। और इतना अंदाजा तो आपको भी होगा कि दोनों क्या कर रहे होंगे। आपने नाम नहीं बताया। सेठ हाजम लहजे में शामिल तपिश को नहीं छुपा सका था। मेरा नाम जानना आपके लिए जरूरी नहीं, अलबत्ता बागजा के साथ कमरे में मौजूद नौजवान का नाम मुआविया अली सिद्दीकी है और दोनों पहली बार इकट्ठे नहीं हुए। नामालूम नंबर से आई हुई इत्तला अमूमन झूठ हुआ करती है। सेठ हाजम के लहजे में एतमाद का फुकदान था। वो दोनों कमरे से उसी वक्त बाहर आएंगे जब बागजा ने घर जाना होगा। और इतना तो आपको भी मालूम होगा कि वो घर को 1 बजे रवाना होती है। आपके पास तहकीक करने के लिए 3-4 घंटे पड़े हैं। इत्तला देने वाले की बात में वजन था। अगर ये इत्तला झूठी हुई तो? वो कता कलामी करते हुए बोली, कबूतर की तरह आंखें बंद करने के बजाय आप बागजा के क्लब में जाकर तहकीक करें। और एहतियात से जाना, एक तो क्लब में वही गैर मुतल्लिक शख्स दाखिल हो सकता है जो क्लब के मुस्तकिल मेंबर के साथ हो। दूसरा, अगर आपने इस्तकबालिया जाकर पूछगछ या तहकीक करने की कोशिश की तो क्लब की इंतज़ामिया फौरन ही मामले को संभाल लेगी और आपकी बीवी को बेगुनाह साबित करना उनके लिए दुश्वार नहीं होगा। वो नागवारी से बोला, मैं क्लब के दरवाजे पर जाकर किसी ऐसे शनासा का कितनी देर तक इंतजार कर पाऊंगा जो क्लब का मेंबर भी हो? और फिर क्लब में दाखिल होकर मैं किस जादू के तहत फौरन बागजा और उसके आशना के सर पर पहुंच जाऊंगा? दोनों दूसरी मंजिल कमरा नंबर 25 में मौजूद हैं। बाकी क्लब के अंदर जाने के लिए आप दरवाजे पर खड़े मुहाफिजों को क्लब की मेंबरशिप हासिल करने का झांसा देकर दाखिल हो सकते हैं। इस ज़मन में मैं आपकी मदद कर सकती थी, लेकिन इस तरह मैं ज़ाहिर हो जाऊंगी और क्लब की मेंबरशिप छिन जाने के साथ क्लब की इंतज़ामिया मुझ पर हर जाने का केस भी दायर कर सकती है, क्योंकि मेंबरशिप फॉर्म में राजदारी बरतने की शराइत बड़ी वजाहत से दर्ज की गई हैं। वो लम्हा भर सांस लेने को रुकी और फिर उसकी हिदायत जारी रही। और हाँ, अपने साथ किसी औरत को ला सको तो काफ़ी आसानी रहेगी और दूसरी मंजिल का रुख करते वक्त कोई आप पर शक नहीं कर सकेगा, क्योंकि दूसरी मंजिल पर तमाम कब्रें शबबाशी के लिए ही बनाए गए हैं। कुछ रह गया हो तो वो भी बता दो। कोशिश के बावजूद वो लहजे में शामिल तंज पर पर्दा नहीं डाल सका था। वो इत्मीनान से बोली,
کسی کے سامنے بھی نامعلوم کال کا ذکر نہ کرنا۔ میں چوری کے کنیکشن سے کال کر رہی ہوں، اس لیے نمبر کے ذریعے مجھے کھوجا نہیں جا سکتا۔ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا، اتنی رازداری کی وجہ؟ کلب کی انتظامیہ میں بہت طاقتور لوگ شامل ہیں، آپ کی ذرا سی بے احتیاطی مجھے مشکلوں سے دوچار کر سکتی ہے۔ باقی آپ سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ تو میں اچھائی کر رہی ہوں نا۔ اتنا کہتے ہی نامعلوم لڑکی نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ رابطہ منقطع ہوتے ہی سیٹھ اعظم اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ملازمہ کی لائی ہوئی گرم کافی سے اب تک بھاپ اٹھ رہی تھی، لیکن اس کے پاس نہ تو کافی پینے کا وقت تھا اور نہ اس کا دل کر رہا تھا۔ کیسا ہے؟ گفتگو کے اختتام پر گہرے سانولے رنگ کی لڑکی قریب بیٹھے دوست کو مخاطب ہوئی۔ اس کی پھیکی صورت دلکش آواز کے بالکل برعکس تھی۔ وہ تحسین آمیز لہجے میں بولا، شاباش شانزے، اب دیکھتا ہوں سالی کیسے ہاتھ نہیں آتی۔ پھٹی ہوئی جینز پہننے والا جوان شکل و صورت سے بگڑا رئیس زیادہ نظر آتا تھا۔ گلے میں سونے کی چین، بائیں کان کی لو میں سنہری بالی جس میں سفید رنگ کا چھوٹا سا ہیرا جڑا تھا۔ لمبے بال پونی سے بندھے تھے، دائیں کلائی میں کنگن اور دوسری میں مختلف رنگوں کے ریسٹ بینڈ پہنے ہوئے تھے۔ اس کی مجموعی حیت کسی پوپ سٹار کی سی تھی۔ وہ جدید اور نوجوان نسل کے برتنے والی تمام آلائشوں سے مزین تھا۔ اگر شریفانہ حلیے میں ہوتا تو اچھی خاصی صورت کا مالک تھا۔ کیا میرے حصول کے بعد بھی کسی کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ شانزے کے لہجے میں شکوہ در آیا۔ نوجوان بناوٹی لہجے میں بولا، تم تو میری جان ہو اور باغزا دشمن ہے۔ دشمن کو زیر کیا جاتا ہے، اس کی ہتک کی جاتی ہے، اسے سر جھکانے پر مجبور کیا جاتا ہے، اسے آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا جاتا۔ محبت تھوڑی کی جاتی ہے۔ دشمنی بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ اس نے تمہاری خواہش کا احترام نہیں کیا تھا۔ شانزے نے منہ بنایا۔ ہاں، نوجوان نے اسبات میں سر ہلایا۔ کسی لڑکی میں اتنی جرت کہ وہ شاہ زیب کو انکار کرے؟ باقی تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ ایک شادی شدہ لڑکی کو میں پرپوز کرنے کی حماقت تھوڑی کر سکتا ہوں۔ شاہ زیب، مجھے ماضی سے کچھ نہیں لینا۔ میرا گلہ تو یہ ہے کہ تم نے اب بھی اس کے حصول کی تمنا دل سے نہیں نکالی۔ تھوڑی دیر تک اس کے غرور کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، بس ہو گیا نا بدلہ پورا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، بدلہ تو تب پورا ہوگا جب شاہ زیب اسے وہ منوائے گا جس سے وہ انکار کر چکی ہے۔ اگر وہ مستقل تمہیں چمٹ گئی، شانزے کے لہجے میں چھپے اندیشے بے بنیاد نہیں تھے۔ جانتی ہو وہ معاویہ کی دیوانی ہے، اور معاویہ علی صدیقی انتہا کا گھٹیا، کم ظرف اور بے غیرت شخص ہے۔ وہ اپنی معصوم شکل کا فائدہ اٹھا کر لڑکیوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے۔ جو لڑکی اس کی معاشی ضروریات پوری نہیں کر سکتی، اسے چھوڑ کر وہ کسی نئی لڑکی کا رخ کر لیتا ہے۔ اور اب اگر باغزہ کو طلاق نہ بھی ملی تو شوہر کی طرف سے لمبی لمبی رقمیں ملنا ضرور بند ہو جائیں گی، اور کسی مفلس لڑکی کو وہ منہ بھی نہیں لگاتا۔ اس کے بعد شاہ زیب کے بدلہ لینے کا راستہ کھل جائے گا۔ میرا سوال کچھ اور تھا۔ شانزے کے لیے وہ مکالمے بے معنی تھے۔ ایسی لڑکیاں کسی بڈھے کو مستقل بنیادوں پر رجھا سکتی ہیں، شاہ زیب کو نہیں۔ شاہ زیب، میں تمہارے وجود میں ساجھے داری برداشت نہیں کر سکتی۔ شانزے کے اندیشے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ شاہ زیب اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا، شانزے، وعدہ کرتا ہوں کہ شادی کروں گا تو صرف تم سے، لیکن تمہیں بھی یہ یقین دلانا ہوگا کہ میرے مشاغل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالو گی۔ منظور ہے۔ فرتے مسرت سے مسکراتے ہوئے وہ شاہ زیب کی جانب کھسکی اور اس کے کندھے پر سر ٹیک دیا۔ کس کو تکلیف ہے؟ دروازے پر ہونے والی دستک بازگاہ کو سخت ناگوار گزری تھی۔ میڈم، معاویہ صاحب کو ایک ضروری اطلاع دینا ہے۔ نسوانی آواز نے باغزاں کا پارا مزید بلند کر دیا تھا۔ معاویہ دھیمی مسکراہٹ سے بولا، بیبی چند سیکنڈ لگیں گے، اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ وارفتگی سے بولی، آپ سے چند سیکنڈ کی دوری بھی مجھے گوارا نہیں۔ کیا معلوم کوئی اہم اطلاع ہو۔ معاویہ نے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ منہ بناتے ہوئے کپڑے پہننے کا تکلف کیے بغیر وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ البتہ ایک درمیانے حجم کا تولیہ لپیٹنے کی زحمت اس نے کر لی تھی۔ جی فرمائیں۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہوئے اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں دریافت کیا۔ دروازے پر کھڑی لڑکی کا چہرہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس کا لباس بھی کلب کی ملازماؤں جیسا نہیں تھا۔ فرمانا تو کچھ نہیں ہے، بس عرض کرنا تھا کہ آپ کس وقت تک فارغ ہو جائیں گی۔ یہ جواب لڑکی کے بجائے کسی اور نے دیا تھا، اور جس نے دیا تھا اسے دیکھ کر باغزہ کا سارا نشہ ہرن اور مستی ہوا ہو گئی تھی۔
ہر مجرم کی طرح اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی دن شوہر چھاپا مار کر اس کے کالے کرتوتوں سے واقف ہو جائے گا۔ اعظم، میں وہ بس، اس سے کوئی بات بھی نہیں بن رہی تھی۔ سیٹھ اعظم کا ہاتھ گھوما، چہرے پر پڑنے والے تھپڑ سے وہ کولوں کے بل نیچے گر گئی تھی۔ بیڈ ریسٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے معاویہ نے استہزائی لہجے میں کہا، بہت غصے میں ہو سیٹھ۔ یہ تمام معاملہ اس کے لیے کسی خاص اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ باغزہ کی زندگی برباد ہو گئی تھی تو یہ اس کا مسئلہ تھا۔ یوں بھی اس کے لیے ہمیشہ سے قابل ترجیح اس کی اپنی ذات تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا تو نہیں؟ سیٹھ اعظم نے شعلہ برساتی نظروں سے معاویہ کو گھورا۔ میری غلطی؟ معاویہ نے استہزائی مسکراہٹ سے پوچھا۔ میں تمہاری بیوی کو زبردستی تو یہاں نہیں لایا۔ تم سے کچھ ہو نہیں سکتا تھا تو بیچاری اپنی فطرتی ضرورت کو پورا کرنے پر مجبور تھی، اس لیے غصہ تھوکو اور کسی مستند حکیم سے رابطہ کرو تاکہ آئندہ یہ ایسا کچھ نہ کر سکے۔ اب جو مرضی آئے کرے۔ سیٹھ اعظم نے فرش پر گری باغزہ کے پہلو میں ٹھوکر رسید کی، جو گرنے کے بعد گھٹنوں میں سر دیے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی، سوچوں میں انتشار پھیلا تھا، وہ کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ اعظم، مجھے صرف ایک موقع دے دو۔ جوں ہی سیٹھ اعظم جانے کے ارادے سے مڑا، باغزہ ایک دم سے اس کے پاؤں سے لپٹ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، غلیظ فاحشہ! سیٹھ اعظم نے ٹانگ جھٹک کر اسے دور پھینکنا چاہا، مگر وہ سختی سے اس کے پاؤں سے لپٹ گئی تھی۔ صرف ایک موقع دے دو اعظم، میں بھیک مانگتی ہوں۔ باغزہ نے دونوں بازو اس کے گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے تھے۔ میں بھٹک گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ صرف ایک بات، اگر دوبارہ ایسا کچھ دیکھو تو میرا قتل آپ کو معاف ہے۔ پلیز اعظم، خدا کے لیے معافی دے دو۔ میں برباد ہو جاؤں گی، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اس وقت باغزہ کو اپنی حالت کا بھی ادراک نہیں تھا کہ اعظم کے گھٹنوں سے لپٹنے کی وجہ سے تولیہ اس کے جسم سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ دروازہ بند کر دو پروین۔ سیٹھ اعظم نے راہداری میں قدموں کی آواز سن کر ساتھی لڑکی کو اشارہ کیا اور نیچے جھک کر تولیہ باغزہ کے برہنہ جسم سے لپیٹتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولا، کپڑے پہنو، تمہارے ساتھ گھر چل کر حساب کتاب ہوگا۔ اس کے لہجے میں مفاہمت کی بو محسوس کرتے ہی باغزہ اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے اپنے کپڑوں کی طرف بھاگی۔ کپڑے پہنتے ہوئے وہ معاویہ کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اس دوران دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ دروازہ کھولو، یہاں شور کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ دستک دینے والوں کا تعلق یقیناً کلب کی انتظامیہ سے تھا۔ وہاں ہونے والے شور و غوغا کی خبر انتظامیہ تک پہنچتے دیر نہیں لگی تھی۔ باغزہ کے کپڑے پہنتے ہی سیٹھ اعظم نے پروین کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ دروازے پر کالے سوٹوں میں ملبوس 3 سیکیورٹی اہلکار کھڑے تھے۔ خیریت ہے؟ یہاں سے شور کی شکایت موصول ہوئی ہے، ایک کالے سوٹ والے نے مہذب انداز میں پوچھا۔ بالکل خیریت ہے، سیٹھ اعظم اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ جہاں دیدہ سیٹھ اپنے غصے پر قابو پا چکا تھا۔ سر، آپ کلب کے ممبر نہیں لگتے، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سیکیورٹی اہلکار کا لہجہ بظاہر مؤدب تھا، حالانکہ بیرونی دروازے پر آپ کلب کی ممبرشپ لینے کا بتا کر اندر داخل ہوئے تھے۔ معاویہ سگریٹ سلگاتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا، بیچارہ بوڑھا سیٹھ اپنی نوجوان بیوی کی جاسوسی کرتا پھر رہا ہے۔ چلو۔ گہرا سانس لے کر غصے کو زائل کرتے ہوئے سیٹھ اعظم نے پروین کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ باغزہ کو مخاطب ہونے کی کوشش اس نے نہیں کی تھی۔ ان کے قدم بڑھاتے ہی باغزہ سر جھکائے ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ بیبی، واپسی کا ارادہ ہو تو میں 1 بجے تک یہیں ملوں گا۔ معاویہ نے سیٹھ اعظم کو سلگانے کی کامیاب کوشش کی۔ سیٹھ اعظم نے مڑ کر ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ اس وقت معاویہ کا وہ فکرہ باغزہ کو بھی بہت برا لگا تھا، مگر وہ کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ البتہ اس نے معاویہ کو ملامتی نظروں سے گھورا ضرور تھا، اور معاویہ بے شرمی سے ایک آنکھ میچ کر ڈٹائی سے مسکرا دیا تھا۔ سر، سب خیریت ہے نا؟ سیٹھ اعظم اور دونوں لڑکیوں کے باہر جاتے ہی سیکیورٹی اہلکار نے معاویہ سے پوچھا۔ بالکل، بے پرواہی سے کہتے ہوئے معاویہ نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا اور اپنے لیے جام بھرنے لگا۔ کلب کی عمارت سے باہر آتے ہی اس نے موبائل فون نکالا اور انسپیکٹر کامران کو کال کرنے لگا۔ میں چوک میں آپ کا منتظر کھڑا ہوں، انسپیکٹر کامران نے کال وصول کرتے ہی اپنی جگہ کے بارے میں بتایا۔ مذکورہ چوک کلب کی عمارت سے 1 فرلانگ ہی دور تھی۔ پروین، تم اس کی کار لے کر چلی جاؤ۔ سیٹھ اعظم بازغہ نام لینا تو درکنار، اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ جی سر۔ یہ کہہ کر پروین نے باغزہ کے ہاتھ سے کار کی چابی پکڑ لی، جو سیٹھ اعظم کی بات سنتے ہی اس نے پرس سے نکال کر پروین کی جانب بڑھا دی تھی۔ اس خبیث کی کار کون سی ہے؟ پروین کے جاتے ہی سیٹھ اعظم نے درستی سے پوچھا۔
باغزہ نے پارکنگ میں نگاہ دوڑائی اور ندامت بھرے انداز میں معاویہ کی سرخ سپورٹس کار کی جانب اشارہ کیا۔ کار کا نمبر پڑھ کر سیٹھ اعظم اپنی کار میں بیٹھا اور باغزہ کے لیے اگلی سیٹ کا دروازہ ان لاک کر دیا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے اندر بیٹھ گئی تھی۔ کار کے آگے بڑھتے ہی وہ سسکیاں لیتے ہوئے آنسو بہانے لگی، اور یہ عورتوں کا وہ آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے جس کے نتائج ہمیشہ بہتر نکلتے ہیں۔ سیٹھ اعظم درشت لہجے میں بولا، مگر مچھ کے آنسو بہانا چھوڑو، میں جانتا ہوں تمہیں کتنی ندامت ہو رہی ہے۔ صرف ایک موقع دے دو اعظم، میں سچ میں بھٹک گئی تھی۔ ناک سے زوردار سانس کھینچتے ہوئے وہ ملتجی ہوئی۔ فی الحال یہ رونا دھونا چھوڑو۔ انڈیکیٹر دے کر اس نے کار سڑک کے بائیں جانب روکی۔ سڑک کے مخالف جانب پولیس کی ایک جیپ کھڑی تھی۔ کار کے رکتے ہی باوردی پولیس انسپکٹر سڑک عبور کر کے ان کے نزدیک آ گیا تھا۔ خیر تو ہے سیٹھ صاحب؟ مسافے کے لیے سیٹھ اعظم کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی کو جانتے ہو؟ سیٹھ اعظم تمہید باندھے بغیر مطلب کی بات پر آ گیا تھا۔ انسپکٹر کامران نے اسبات میں سر ہلایا۔ نام سنا ہے۔ اس کے بیٹے معاویہ علی صدیقی نے میری بیگم کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے، اسے گرفتار کرنا ہے۔ انسپکٹر کامران منہ بناتے ہوئے بولا، کیا فائدہ؟ گرفتار ہونے کے اگلے 15 منٹ کے بعد اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ انسپکٹر صاحب، میرے خیال میں کسی مجرم کی ایک رات کی اچھی مہمان نوازی کے لیے 2-3 لاکھ کی رقم کم نہیں ہے۔ انسپکٹر کامران سرعت سے بولا، بالکل، مگر اس کے لیے کوئی طریقہ کار سوچنا پڑے گا، یوں کہ مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ وہ سیٹھ محمد علی صدیقی کا بیٹا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سیٹھ اعظم نے پریشانی ظاہر کی۔ پہلے آپ مکمل کہانی سنائیں۔ انسپکٹر کامران نے کار میں بیٹھی بازغہ پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اصل کہانی تو یہ ہے کہ میری بیوی بھی برابر کی مجرم ہے۔ سیٹھ اعظم بغیر لگی لپٹی کے بولا۔ بازغہ نے ندامت بھرے انداز میں سر جھکا لیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو بیگم صاحبہ اسے کال کر کے کہیں بھی بلوا سکتی ہیں، اور جوں ہی وہ آئے بیگم صاحبہ اس سے جھگڑا شروع کر دے، ہم قریب ہی موجود ہوں گے، بس اس پر ہاتھ ڈال دیں گے۔ اس کے بعد 1-2 رات اس کی اچھے طریقے سے مہمان نوازی کر لیں گے۔ واہ! تحسین بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے سیٹھ اعظم بازغہ کو مخاطب ہوا۔ تم فی الفور اس خبیث کو کال کر کے کسی بہانے سے اسی جگہ بلوا لو، اور اس کے آتے ہی جھگڑا شروع کر دینا، باقی کام پولیس والے کر لیں گے۔ باغزہ کے پاس انکار کی گنجائش موجود نہیں تھی۔ معاویہ کو پولیس کے تشدد سے بچانے کے لیے وہ اپنے مستقبل کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ اس وقت وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیٹھ اعظم کو خوش کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ فوراً ہی موبائل فون نکال کر وہ معاویہ کو کال کرنے لگی۔ ہیلو بیبی، تمہاری کال تو میرے اندازے سے بہت پہلے آ گئی ہے۔ معاویہ لہجے میں خوشگواریت سموتے ہوئے کھلکھلایا۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، معاویہ، انہوں نے مجھے سخت بے عزت کیا، کار بھی چھین لی اور کہا کہ جہاں میری مرضی آئے دفع ہو جاؤں۔ اس کے علاوہ وہ کیا کہہ سکتا تھا بیبی؟ بہرحال آ جاؤ، میں اب تک اسی کمرے میں ہوں، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب اس رات کو تو پر لطف بنائیں۔ وہ فوراً بولی، یہاں نہیں، کہیں اور رات گزارتے ہیں۔ آ جاؤ یار، اس سے بہتر جگہ اور کہاں ملے گی؟ باغزہ بہانہ بناتے ہوئے بولی، انہوں نے مجھے طلاق نہیں دی معاویہ، یقیناً چند دنوں تک ان کا غصہ اتر جائے گا اور وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس وقت اگر میں کلب میں آ گئی تو جس آدمی نے انہیں پہلے مطلع کیا ہے وہ دوبارہ بھی بتا سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اب انہیں ہمارے تعلق کے بارے میں کچھ معلوم پڑے۔ ٹھیک ہے، میں 10 منٹ تک پہنچتا ہوں۔ معاویہ بادل نخواستہ مان گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سرعت سے باقی تفصیلات طے کیں اور باغزہ کو وہیں اکیلا چھوڑ کر سیٹھ اعظم آگے بڑھ گیا۔ انسپکٹر کامران نے بھی اپنی جیپ ایسی جگہ پر جا کر کھڑی کر دی جہاں اندھیرے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ باغزہ وہیں کھڑی رہی۔ انہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ معاویہ کی کار باغزہ کے قریب آ کر رکی۔ بیٹھو بیبی۔ اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے باغزہ کو اندر داخل ہونے کی دعوت دی۔ باغزہ عجلت کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھی اور فٹ پاتھ سے اترتے ہوئے تو وہ یوں لڑکھڑائی جیسے اسے ٹھوکر لگی ہو، اور پھر کراہتے ہوئے نیچے گر گئی۔ آرام سے۔ معاویہ نیچے اترتے ہوئے فوراً اسے سنبھالنے کے لیے قریب ہوا اور اسے سہارا دے کر سڑک سے اٹھانے لگا۔ اٹھتے ہی باغزہ اس کی چھاتی میں 2 ہتھڑ رسید کرتے ہوئے چلائی، تم نے مجھے برباد کر دیا معاویہ، مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ ناگواری سے بولا، کیا بکواس کر رہی ہو باغزہ؟ میرا کیا قصور ہے؟ اور اگر مجھے گلو شکووں کے لیے بلایا تھا تو خدا حافظ، تم نے خود ہی میرے خاوند کو کال کر کے بلایا تھا نا، اسی وجہ سے آج بغیر جوا کھیلے تم مجھے کمرے میں لے گئے تھے۔
جھگڑا کرنے کا مناسب بہانہ سوجتے ہی باغزہ نے نئی بحث چھیڑ دی تھی۔ پاگل ہوں جو ایسا کروں گا۔ معاویہ فوراً صفائیاں دینے لگا۔ باغزہ چیختے ہوئے بولی، پاگل تو میں تھی جو تمہاری خاطر اپنا اچھا برا بھلا بیٹھی۔ معاویہ کے کچھ کہنے سے پہلے انسپکٹر کامران کی جیپ وہاں آ کر رک گئی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جیپ کے رکتے ہی وہ اچھل کر نیچے اترا۔ دو سپاہی بھی رائفلیں سنبھالتے ہوئے اس کے پیچھے کودے تھے۔ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں محترم، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ پولیس کو دیکھتے ہی معاویہ باغزہ کے بجائے ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ محترمہ آپ بتائیں سب خیریت ہے نا؟ انسپکٹر نے معاویہ کے بجائے باغزہ سے پوچھا۔ معاویہ بگڑے ہوئے انداز میں دھاڑا، بھائی کہہ دیا نا ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ اسی وقت باغزہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، انسپکٹر صاحب یہ مجھے زبردستی لے جا رہا تھا، خدا کا شکر ہے آپ آ گئے ہیں۔ کیا؟ معاویہ ششدر رہ گیا تھا۔ باغزہ اس پر ایسا الزام لگا سکتی تھی؟ یہ اس کے گمان سے بھی بعید تھا۔ ہوش میں تو ہو؟ اس نے باغزہ کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنا چاہا۔ اسی وقت انسپکٹر کامران چیل کی طرح جھپٹا۔ چٹاخ چٹاخ کی آواز 3 دفعہ ابھری۔ معاویہ دانت پیستے ہوئے بولا، یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگے پڑیں گے انسپکٹر، تم جانتے نہیں میں کون ہوں۔ پکڑ لو اس شودے کو، شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، اوپر سے تیور دیکھو سالے کے۔ انسپکٹر کا ہاتھ دوبارہ اٹھ گیا تھا۔ دونوں سپاہیوں نے معاویہ کو جکڑنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اگلے لمحے وہ اس کے ہاتھ ہتھکڑی میں جکڑ چکے تھے۔ انسپکٹر تم پچھتاؤ گے، میں سیٹھ۔ معاویہ کو اب تک حقیقت کا ادراک نہیں ہوا تھا۔ اس نے جوں ہی باپ کا نام لینا چاہا، انسپکٹر اس پر پل پڑا۔ پیٹ میں لگنے والے گھٹنے نے معاویہ کو بات پوری کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے منہ پر کپڑا باندھو، باقی کاروائی تھانے جا کر ہوگی۔ انسپکٹر نے دوہرے ہوتے معاویہ کو دھکا دے کر سڑک پر گراتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا۔ سپاہیوں نے فی الفور اس پر عمل کیا تھا۔ باغزہ لہجے میں لجاجت بھرتے ہوئے بولی، انسپکٹر صاحب میں تھانے نہیں جا سکتی ورنہ بدنام ہو جاؤں گی، اگر آپ یہیں پر میرا بیان لے لیں۔ مس اپنا موبائل فون نمبر دے دیں، ضرورت پڑی تو تمہیں تھوڑی دیر کے لیے بلوا لوں گا، باقی ہم جانے اور یہ گنڈا۔ باغزہ نے شکریہ کہتے ہوئے اپنا موبائل فون نمبر دہرایا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ سپاہیوں نے معاویہ کا منہ باندھ کر اسے جیپ میں بٹھا لیا۔ اس کی سپورٹس کار میں خود انسپکٹر کامران بیٹھ گیا۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے اگلے آدھے گھنٹے میں دونوں گاڑیاں تھانے کی حدود میں داخل ہو گئی تھیں۔ اسے مہمان خانے میں لے جاؤ، سپاہیوں کو کہہ کر انسپکٹر اپنے دفتر میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ 2 خصوصی جلادوں کو بلا کر ضروری ہدایات دے رہا تھا۔ نہ اس کی کوئی بات سننا ہے، نہ دھمکی پر دھیان دینا ہے۔ اطمینان اور دل جمعی سے اس کے دل سے امارت کا خناس نکالو، باقی صبح دیکھیں گے۔ اور ہاں، ساری کاروائی کو فلمانا نہ بھولنا تاکہ اس سیٹ سے زیادہ رقم بٹوری جا سکے۔ فکر ہی نہ کریں حضور۔ جلاد باتشیں پھلاتے ہوئے عقوبت خانے کی طرف بڑھ گئے۔ دونوں جلادوں نے چہروں پر نقاب چڑھائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عقوبت خانہ معاویہ کی درد بھری آہو بکا سے گونج رہا تھا۔ رات بھر دونوں جلاد اس کے ساتھیوں کے بارے میں تفتیش کرتے رہے۔ قسمیں کھا کھا کر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق نہ تو دہشت گردوں سے ہے اور نہ وہ عورتوں کو اغوا کرنے والے کسی گروہ کا کارندہ ہے۔ اس نے کئی بار گڑ گڑا کر ایک فون کرنے کی بھیک مانگی، دونوں جلادوں کو رشوت کا لالچ دیا، دھمکیاں دیں، خدا کے واسطے دیے، مگر وہ اس کی باتوں پر کان دھرے بغیر اسے دہشت گرد مان کر اپنی اذیت رساں فطرت کی تسکین کرتے رہے۔ اس دوران معاویہ کئی بار بے ہوش ہوا تھا، لیکن وہ اسے پھر ہوش میں لا کر اپنی کاروائی میں مشغول ہو جاتے۔ صبح صادق کے وقت انہوں نے معاویہ کی بندشیں کھولیں اور اسے گھسیٹتے ہوئے حوالات میں لا کر پھینک دیا۔ واپس جانے سے پہلے ایک جلاد نے دبنگ لہجے میں اسے دھمکی دی، پتر، ہم ذرا تازہ دم ہو لیں پھر گپ شپ کرتے ہیں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اپنے ساتھیوں کے پتے اگل دو، ورنہ فی الحال چیدہ چیدہ سرخیاں سنائی ہیں، اصل خبرنامہ ابھی رہتا ہے۔ معاویہ جواب دیے بغیر کراہتا رہا۔ یوں بھی دونوں جلاد اس کا جواب سننے کے لیے رکے نہیں تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سارے جسم کو ریگ مال سے چھیل کر اوپر نمک اور مرچیں چھڑک دی گئی ہوں۔ ایسی اذیت اور تشدد سے اس کا زندگی میں پہلی بار واسطہ پڑا تھا۔ حیران کن بات تو یہ تھی کہ اس کے جسم پر زخم کا ہلکا سا نشان بھی موجود نہیں تھا، بلکہ جسم کیا، اس کا تو لباس بھی خراب نہیں ہوا تھا کہ تشدد کی ابتدا سے پہلے انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے تھے۔ بلا شک و شبہ دونوں جلاد اپنے کام کے ماہر تھے۔ وہ ٹھنڈے فرش پر اوندھے منہ پڑا زور زور سے کراہتا رہا۔ رہ رہ کر اسے باغزہ پر تپ چڑھ رہا تھا۔
جس کی وجہ سے اسے یہ دن دیکھنا پڑا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک امکانی سوچ گونجی، یقیناً وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ میں نے اس کے شوہر کو کال کر کے بلایا تھا، مگر وہ ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ اگر میں نے اس سے جان چھڑانا ہوتی تو ویسے ہی دفعہ دور کر دیتا، اسے پھنسانے میں میرا کیا فائدہ تھا؟ وہ اپنی بے گناہی کے دلائل سوچتے ہوئے باغزہ کی بے وقوفی کی توجیہ کر رہا تھا۔ اچانک ایک روح فرسا خیال اس کے دماغ میں ابھرا کہ دونوں جلادوں نے تازہ دم ہونے کے لیے تشدد کا سلسلہ روکا تھا، اور وہ کسی بھی وقت واپس ہو کر تفتیش کا سلسلہ وہیں سے جوڑ سکتے تھے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ آخری لمحات میں انہوں نے اس کے بازوؤں کو چھت میں موجود لوہے کے کڑوں سے باندھ کر اس کی ٹانگوں کے ساتھ اچھا خاصا وزن باندھ دیا تھا۔ یوں چند لمحے بعد ہی اسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کے کندھے جڑوں سے اکڑ جائیں گے۔ اس سے پہلے وہ اسے پانی میں لمبے لمبے غوطے دے چکے تھے، بجلی کا کرنٹ لگا چکے تھے، اس کے چہرے پر لفافہ چڑھا کر اس کا سانس روک چکے تھے۔ اس کے علاوہ بھی وہ درجن بھر عذابوں کا مزہ چکھ چکا تھا۔ وہ اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی جو گزرنے ہی میں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک تھوڑے ہی فاصلے پر ایک خوبصورت آواز ابھری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ الفاظ کی خوبصورتی کا اعجاز تھا، مؤذن کی آواز کا سوز و گداز تھا، تمام رات کے جاگنے کا ثمر تھا، ناقابل برداشت اذیت جھیلنے کا اثر تھا، یا کچھ اور کہ ایک دم اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ گناہ گار تھا، کافر نہیں تھا، خطا کار تھا، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی تھا۔ اس کا ضمیر سویا ہوا تھا، مرا نہیں تھا۔ وہ عیاش تھا، شرابی تھا، مگر ہنوز توبہ کے دروازے اس پر بند نہیں ہوئے تھے کہ یہ تو وقت نزاع سے پہلے تک کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے دماغ میں فوراً شمامہ کی آواز گونجی، یاد رکھنا معاویہ، میں کمزور اور بے بس سہی، میرا اللہ بہت طاقتور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آواز گونجی، تمہیں پورے کا پورا بدلہ ملے گا، اور اسی دنیا میں ملے گا۔ میں نے اپنا مقدمہ اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے جہاں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اپنی بے بس بندی کی فریاد کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ دیکھ لینا اور تم ضرور دیکھو گے، تمہیں کبھی چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ جیسے تم نے مجھے رلایا، اذیت دی، نفرت و حقارت کے قابل سمجھا، یوں ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان جاری رہی۔ آج کی تاریخ اپنے پاس لکھ لینا، بھول نہ جانا۔ یہ وقت، جگہ اور دن میرا رب تم سے پوچھے گا معاویہ، پوچھے گا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، وہ تم سے ضرور پوچھے گا۔ عدل کرنے والا میرے ساتھ بھی انصاف کرے گا۔ یاد رکھنا، تم یاد رکھنا، تم سے پوچھا جائے گا، تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ شمامہ کی آواز کی بازگشت تسلسل سے اس کی سماعتوں میں گونجنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی مؤذن کی سریلی آواز بھی شامل تھی۔ اس کے اندر جوار بھاٹا اٹھا جو نہ جانے کتنی غلاظتوں، کتنے فسادوں، کتنی آلائشوں، کتنے فتوروں کو بہا کر لے گیا۔ جلادوں سے مار کھاتے وقت وہ چیخا چلایا تھا، ہائے وائے کی آوازیں نکالی تھیں، امی ابو کو پکارا تھا، لیکن اس انداز میں رویا نہیں تھا جیسا کہ اذان سن کر اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خوف زدہ ہو گیا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا، اس کا دل معمول کی رفتار سے بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے ایک دم محسوس ہونے لگا تھا کہ شمامہ تو بات کو بہت آگے لے گئی تھی۔ اس نے تو ایسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا تھا جہاں ہر مظلوم کی بہت توجہ سے سنی جاتی ہے۔ شمامہ نے کہا تھا، جہاں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ لیکن وہاں تو کوئی دیر بھی نہیں ہوئی تھی۔ اتنی جلدی تو دنیا کا قانون بھی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اس کا تو فی الفور ہی جسمانی ریمانڈ شروع ہو گیا تھا، اور وہ جلاد تو بس تازہ دم ہونے گئے تھے۔ نامعلوم دوبارہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ میری توبہ، مجھے معاف کر دے مالک، اے شمامہ کے اور میرے پروردگار، مجھے معافی دے دے، مجھ سے بھول ہو گئی کہ تیری خاص بندی سے الجھ بیٹھا۔ اے مالک، ایسا نادانستگی میں ہوا ہے، مجھ سے بھول ہو گئی، ایک بار معاف کر دے، دوبارہ اسے بالکل تنگ نہیں کروں گا، تیری قسم اپنے کیے کی معافی مانگوں گا۔ وہ دبی زبان میں گڑ گڑاتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، آنسو بہاتا رہا۔
یقیناً آج اس کے رونے کی باری تھی۔